अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुर्बत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 14 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 14वीं किस्त। सोमल की आंख 10 बजे के करीब खुली थी। वो कुछ लम्हे के लिए भूल चुकी थी कि इस वक्त कहाँ पर है, मगर जैसे इसकी नज़र सामने जगमगाती अमान शराजी की तस्वीर पर पड़ी, इसका चेहरे के नकूश नखोद से तन गए थे। आहिस्ता आहिस्ता इसके जहन में रात को गुजरे मनाजर उजागर होने लगे थे। इसने अमान शराजी के सामने क्या हरकतें की थीं, वो सब इसके तसव्वुर के पर्दे पर आन ठहरी थीं। सोमल का चेहरा शर्म के मारे लाल हुआ था। मैं बार बार इस शख्स के करीब क्यों हो रही थी? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? सोमल खुद को कोसते बेड से उठी थी। वो अभी तक अपने अरूसी लिबास में ही मुलव्वस थी, जिसका दुपट्टा इसने खुद ही उतार कर सोफे पर रखा था। जब इसी लम्हे दरवाज़ा खोलकर कोई मुलाजमा अंदर आई थी। बीबी साईं, आपके लिए कपड़े निकाल दूँ? मुलाजमा ने सर झुकाए पूछा था। जब अपनी गलती पर शर्मिंदा होती, सोमल अपना गुस्सा इसी पर निकालने लगी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सोमल ने अमान शराजी का गुस्सा इसकी मुलाजमा पर निकालते पास पड़ा डेकोरेशन पीस उठाकर अमान शराजी की दीवार गिर तस्वीर पर दे मारा था। तस्वीर का फ्रेम ऐन अमान शराजी के सीने के मुकाम पर चकनाचूर हुआ था, जबकि सोमल का निशाना इसके चेहरे पर था। मुलाजमा घबराकर पीछे हटी थी। इसकी ये नई मालकिन तो इसके मालिक से भी ज़्यादा खूनख्वार लगी थी इसे। मुलाजमा जल्दी से रूम से निकल आई थी, जबकि सोमल अपने ही ध्यान में आगे बढ़ रही थी। अचानक इसके पैर में कोई नुकीली शय चुभी थी। इसके होंठों से कराह निकली थी। इसका अपना ही तोड़ा गया शीशे का टुकड़ा इसके पैर में चुभा था। इसके पैर से खून निकलना शुरू हो चुका था। क्या मुसीबत है? सोमल खान अफरीदी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। वो अपने पैर से निकलता खून देख अजियत के मारे रो दी थी। जब इसी लम्हे दो आहनी मजबूत बाहों ने इसे अपने इसार में लेते ऊपर उठा लिया था। अमान शराजी रूम में कब आया था, सोमल को पता ही नहीं चला था। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अमान पर नज़र पड़ते ही सोमल तब उठी थी। तो अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि रहना तो तुम में अब मेरे करीब ही होगा। अमान शराजी संजीदगी से बोलता इसे बेड पर बिठा गया था। सोमल ने बेड से उठना चाहा था, मगर अमान इसके सामने बैठता इसकी राह रोक गया था। मेरे नाम का अरूसी लिबास इतना पसंद आ गया है कि इसे तब्दील करने का भी दिल नहीं चाह रहा तुम्हारा। इसके हसीन सरापे पर बेबाक निगाह डालते अमान इसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। अमान ने धीरे से इसके दूधिया गद्दाज पैर को छुआ था, जिसमें अभी भी इसकी दी गई पायल मौजूद थी। नफ़रत से भी अगर ऊपर का कोई जज्बा है तो इस लम्हे वो महसूस कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में। कल से अब तक मुसलसल अजियत बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ऐसी सज़ा दिलवाऊँगी तुम्हें कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। सोमल इसकी गिरफ्त से अपना पैर आज़ाद करवाना चाहा था, मगर वो इसका पैर मजबूती से थामे इसका मुआयना कर रहा था। कांच का टुकड़ा इसके पैर में खुबा नहीं था, वो निकल चुका था। साइड दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकालते अमान पूरी तवज्जो से इसकी बैंडेज कर रहा था। सोमल ने इसके वजी चेहरे और स्याही माइल अनाबी लबों पर सजी मूंछों को घूरा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यूनानी देवताओं जैसा हुस्न का मालिक ये शख्स देखने वालों को पहली नज़र में ही अपना गर्विदा बनाने की सलाहियत रखता था, और सोमल का तो अब इस शख्स से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। वो जब भी नज़र भरकर अमान की जानिब देखती थी, इसका दिल ज़ोर से धड़क उठता था। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सोमल ने एकदम घबराते अपनी निगाहों का रुख मोड़ लिया था। इसकी जानिब ना देखते हुए भी अमान शराजी इसकी हरकत नोट करता मुस्कुरा दिया था। देखने से इतनी घबरा रही हो, जब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगी तो इस दिन क्या करोगी? अमान शराजी इसके पैर की बैंडेज करता इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। इसकी बात पर सोमल ने निगाहें उठाकर इसकी जानिब देखा था। ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा, सोमल ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाते कहा था। देख लेते हैं। अमान इसकी गर्दन को अपने शिकंजे में लेते इसे अपने करीब करते इसे कान में सरगोशी करते चैलेंज किया था। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे मोहब्बत कभी नहीं करूंगी। सोमल को इसकी बात शदीद गुस्सा दिला गई थी। मगर मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत में मर मिटते देखने के लिए जी जान से मुंतज़िर हूँ। इसके माथे पर अपने होंठों का लम्स छोड़ता वो सोमल के पास से उठ गया था।
جبکہ سومل ساکت سی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ اس کے مخمور سے لہجے میں چھپا عجیب سا احساس سومل کو بے چین کر گیا تھا۔ تو کیا یہ شخص اب اپنی نفرت کا کھیل محبت کے لبادے میں اوڑھ کر کھیلنا چاہتا تھا؟ اس سے نفرت سے ڈسا شخص پھر بھی بچ جایا کرتا تھا، مگر محبت کا ڈسا دوبارہ جینے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ سومل نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس شخص کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کرے گی اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گی۔ اس کا اس شخص کے قریب رہنا اس کے لیے ہر لحاظ سے خطرناک تھا۔ الماش 2 دن تک ہاسپٹل جانا تو دور، نہ تو روم سے باہر نکلی تھی اور نہ اس نے کسی سے بات کی تھی۔ سائدہ دروازہ نوک کر کر کے تھک چکی تھی، مگر الماش نے اپنی قسم نہیں توڑی تھی۔ پورے 2 دن بعد جا کر وہ خود کو سنبھال پائی تھی۔ اس دیوانی لڑکی کو ابھی بھی یہی بات کھائے جا رہی تھی کہ عباد بلوچ اس غلط لڑکی سمجھ رہا تھا۔ عباد نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا تھا، اسے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کی دعاؤں کو ثمر تھا، اس کے پروردگار نے اس کے لیے ناممکن شے کو اتنا آسان بنا دیا تھا۔ الماش کی بچی، 2 دن سے تم نے میری جان سولی پر لٹکا رکھی ہے اور اب اتنے آرام سے مجھ سے ملے ہاسپٹل کے لیے نکل پڑی ہو، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ سائدہ کو اپنی چھوٹی بہن سے الماش کی ہاسپٹل جانے کی خبر ہوئی تھی۔ جب وہ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتی اس تک پہنچتی، اسے بیچ راستے میں ہی روک گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے ہاسپٹل نہیں جا سکی، اور نہ ہی تمہاری الٹی سیدھی باتیں سننا چاہتی تھی اس لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اب جانے دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ الماش اس سے نگاہیں چراتی جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ 1 منٹ، میری طرف دیکھو ذرا، تمہاری رنگت اتنی لال کیوں ہو رہی ہے؟ تم جانتی ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی تم، سچ سچ بتاؤ مجھے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سائدہ اسے تھام کر وہیں ریت کے ایک ٹیلے پر آن بیٹھی تھی۔ سائدہ اس کی بچپن کی دوست، اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ سائدہ سے کچھ بھی چھپا پانا الماش کے لیے مشکل تھا۔ الماش ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتی اس کا ہاتھ تھامتے کانپتے لہجے میں اس سے ساری بات بتاتی چلی گئی تھی۔ جو سنتے سائدہ حیرت و بے یقینی کا پتلا بنی آنکھیں پھاڑے اسے گھورتی چلی گئی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، سائدہ یقین نہیں کر پائی تھی۔ سائدہ ہوش میں آؤ، الماش نے جسے چٹکی کاٹی تھی۔ وہ اکڑو مغرور، غسیلا اور گھمنڈی انسان تم سے نکاح کر چکا ہے، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ سائدہ اب بھی بے یقین تھی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ الماش کو یہ بات کے لیے استعمال کیے گئے اس کے الفاظ بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے۔ بے وقوف لڑکی، اس نے تمہیں سزا دی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے اس نکاح کا؟ اگر عباد بلوچ نے بعد میں اس نکاح کو ماننے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گی؟ سائدہ نے الماش کی بے پناہ خوشی دیکھ اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اپنی محبت کی طاقت پر، وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گی۔ الماش کو پورا یقین تھا عباد بلوچ پر۔ پہلے سنا تھا صرف کہ محبت اندھی ہوتی ہے، آج دیکھ بھی لیا ہے۔ سائدہ افسوس میں سر ہلاتے بولی تھی، جس پر الماش اسے گھورتی ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہمیرا کی مہندی ہے، آج ٹائم پر آ جانا، بہت سخت ناراض ہے تم سے۔ سائدہ نے دور جاتی الماش کو پیچھے سے ہانک لگائی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ الماش کے ہونٹوں سے سارا دن مسکراہٹ غائب نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی ایک طرفہ محبت کو ایک منزل مل چکی تھی، جس کے لیے اس نے امان شرازی کو بھی بہت ساری دعائیں دے ڈالی تھیں۔ الماش سائدہ کے کہے کے مطابق آج ہاسپٹل سے جلدی واپس آ گئی تھی اور اس وقت نہایت ہی خوبصورت سے یلو کلر کے فراک میں، پھولوں کے گجرے اور کانوں میں پھولوں کی بالیاں پہنے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ ہمیشہ سادے سے حلیے میں ہی رہی تھی، اتنا تیار وہ کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر آج تو اس کی خوشیاں ہی عروج پر تھیں۔ عباد بلوچ نے ایک بار بھی واپس پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی، جس پر اداس ہوئے بغیر وہ صرف اسی بات پر خوش تھی کہ عباد بلوچ پر سب سے زیادہ اس کا حق تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ یہ خیال ہی اتنا خوبصورت تھا کہ باقی تمام اذیت ناک سوچیں بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ الماش سائدہ کے ساتھ شادی والے گھر آئی تھی، جہاں سین کے بیچوں بیچ ڈھولکی رکھے مہندی میں آئی خواتین۔ الماش آج اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہاں موجود تمام خواتین نے اس کی تعریف کرتے چہرے پر آئی اس چمک کا راز پوچھتے چھیڑا تھا۔ وہ سب لوگ ہی الماش کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ سائدہ، الماش تم لوگوں کو پتہ ہے بہت جلدی گاؤں میں رونق لگنے والی ہے۔ الماش سائدہ کے ساتھ کھڑی تھی جب ان کے ایک دوست نے پرجوش انداز میں آتے انہیں مخاطب کیا تھا۔ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، تم بتا دو، الماش نے اسی کی خوشی دیکھ جلدی سے پوچھا تھا۔
عباد بلوچ کی شادی ان کی کزن سے طے ہوئے ہو گئی ہے، اگلے ہفتے شادی ہے ان کی، پھر سے گاؤں میں جشن شروع ہونے والے ہیں، بہت زیادہ مزہ آئے گا، وہ بول رہی تھی جبکہ الماش کو زمین پیروں تلے سے کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ سائدہ نے بھی فکر مندی سے اس کی دھواں دھواں ہوتی صورت کو دیکھا تھا۔ الماش مزید وہاں نہیں کھڑی رہ پائی تھی، سائدہ کے روکنے کے باوجود وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ الماش کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کس نے اس کے دل میں نکیلا خنجر چھپو دیا ہو۔ وہ جانتی تھی یہ بات کہ بعد بلوچ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی وہ اتنی اونچی حیثیت رکھتی تھی، مگر یہ دل نادان کیا کرتا جو کہ خبر برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ الماش اپنے دھیان میں روتی ہوئی گھروں کے باہر لگی اسٹریٹ لائٹ میں چلتی جا رہی تھی۔ سب گاؤں والے اس وقت شادی والے گھر میں جمع تھے۔ اس طرف کی ساری سائٹ سنسان پڑی تھی۔ جب الماش کی نگاہ دور کھڑی گاڑی پر پڑی تھی، الماش اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ گاڑی کی لائٹس بار بار آن آف ہو رہی تھیں۔ الماش نے دھندلائی آنکھوں سے گاڑی کی جانب بیٹھے انسان کو دیکھنا چاہا تھا، مگر دیکھ نہیں پائی تھی۔ جب وہ گاڑی ایک دم سے اس کے قریب آن رکی تھی، جس میں سے نکلتے شخص کو دیکھ الماش اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ فائقہ بھی وہاں آ چکی تھی۔ یسوال نے نہیں بتایا تمہیں؟ اسامہ نے کافی پیتے فائقہ کی جیلس بڑھتی صورت کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ نہیں، فائقہ بمشکل بول پائی تھی۔ یا تو تم اب اس کے لیے اتنی اہم نہیں رہی کہ وہ تمہیں بتائے، یا پھر یہ لڑکی اتنی اہم نہیں ہے کہ ابھی اس کے لیے کہ وہ کسی کو بھی اس کے بارے میں بتائے۔ اسامہ مانی خیزی سے جواب دیتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس بات کا جواب وہ بھی خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، مگر فائقہ کو وہ ایک نئی کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ ویسے یسوال خان آفریدی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تمہیں اس وقت اپنے فیانسی کے پاس جانا چاہیے، بیچارہ وہاں اکیلا بیٹھا کافی بے وقوف لگ رہا ہے۔ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بلاول کی جانب اشارہ کرتے اسامہ اس کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آیا تھا۔ فائقہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا، مگر تب تک اسامہ وہاں سے جا چکا تھا۔ یسوال بنا کچھ بولے اسے پارکنگ تک لا کر سرد و سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ میرال نے اپنی مٹھی سختی سے میچ رکھی تھی۔ وہ اپنا زخم اس کے سامنے نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ پورا راستہ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرال اس کی جانب سے رخ موڑے بیٹھی اپنی مٹھی کو جتنا دبا سکتی تھی دباتے اپنی اذیت کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر یہ تکلیف اب بھی اس تکلیف سے کم تھی جو فائقہ کو یسوال کے گلے لگے دیکھ کر ہوئی تھی اسے۔ فائقہ میری ایکس فیانسی ہے، یسوال گمبھیر آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ بہت اچھی لڑکی ہے، آپ کو اس کی جانب واپس لوٹ جانا چاہیے، ایسی محبت روز روز نہیں ملتی۔ میرال ایک ہی سانس میں بولتی اسے بہترین مشورے سے نواز گئی تھی، مگر اپنے اندر کے اضطراب کو کم کرنے کے لیے اس نے سامنے رکھی پانی کی بوتل کو ہونٹوں سے لگایا تھا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، سچی اور بے لوث محبت روز روز تھوڑی نہ ملتی ہے۔ اس سوال سے اس کی بات کو اپنے الفاظ میں دہراتے اس سے تاکید کی تھی، مگر میرال کا دل اس کی بات پر ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں ٹھہرے آنسوں کو چھپانے کے لیے چہرہ جھکا لیا تھا، جب اسی لمحے باہر بادل زور سے گرجے تھے۔ میرال اتنی خوفناک آواز پر سمٹ کے یسوال کے کندھے سے جا لگی تھی۔ اٹس اوکے۔ یسوال نے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کرتے دوسرے ہاتھ سے اس کے گرد اپنی بازو کا مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ وہ لوگ گھر کے کافی قریب پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے یسوال نے گاڑی کی رفتار مزید سلو کر دی تھی۔ اسے میرال کا اپنے سینے پر محسوس ہوتا نرم گرم لمس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرال نے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تھا جب اسی لمحے دوبارہ بادل پہلے سے بھی زیادہ زور سے گرجے تھے۔ میرال دور ہونے کے بجائے مزید اس کے سینے میں سمٹ آئی تھی۔ یسوال خان آفریدی کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مطلب آج تک اس کا رب بھی اس کے ساتھ تھا۔ جو وہ چاہ رہا تھا بنا مانگے ہی اسے مل رہا تھا۔ باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ یسوال نے گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر آن روکی، میرال جلدی سے اس کے حصار سے نکلی تھی، مگر اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے یسوال اسے کھینچ کر اپنے سے قریب تر کر گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا عجیب بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ کبھی کسی کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والا شخص میرال کا تھوڑی دیر کے لیے اگنور کرنا بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ایک امپلائی کو اپنے باس کے ساتھ ایسے ہی بیہیو کرنا چاہیے سر۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت تم امپلائی نہیں ہو میری۔ یسوال نے اس کے بالوں کی گدی کو اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوں آپ کی؟ میرال اس سے دور ہوئے بغیر اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے آنچ دیتے لہجے میں بولی تھی۔
یسفال خان آفریدی کی گرم سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرے دیوانہ وار نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کی پہنچ سے بہت زیادہ دور تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب بھول چکے تھے کہ اس وقت وہ برستی بارش اور بادلوں کی گن گرج کے بیچ گاڑی میں بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے سر، اور نہ ہی میں آپ سے ایسا کوئی سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا۔ اس کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کرواتے میرال گاڑی کا دروازہ کھولتے نکل گئی تھی، جبکہ یسفال ایک زوردار مکہ بنا کر سٹیئرنگ پر مارتا غصے سے بپھر گیا تھا۔ وہ ایک بار ایسے رشتے میں دھوکہ کھا چکا تھا، دوبارہ خود کو کسی لڑکی کے قریب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، مگر میرال کے حوالے سے اس کا دل اس کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جس دن سے اس نے میرال کو دیکھا تھا اس کا دل اس کا نہیں رہا تھا۔ یہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے خود سے دور بھیجنے کی بات کرتا تھا اس کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا۔ اس لڑکی کا ذرا سا نظر انداز کرنا اس کی طبیعت پر گراں گزرتا تھا۔ ایسا فائقہ کے ٹائم کبھی نہیں ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر فائقہ سے ملے بغیر گزار دیتا تھا، پرواہ بھی کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر میرال کا پارٹی میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہونا اسے بے چین کر گیا تھا۔ یسفال خان آفریدی اپنی کیفیت سمجھ کر بھی انجان بننا چاہتا تھا۔ فائقہ اور اس نے ایک دوسرے کے رشتے کو محبت کا نام تو دے دیا تھا، مگر یسفال کو محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اصل محبت تو اب ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے گھما کر رکھ گئی تھی۔ یسفال کتنی ہی دیر گاڑی میں بیٹھے رہنے کے بعد اندر کی جانب بڑھا تھا، جہاں موجود آمنہ بیگم کو دیکھے اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی ان کے سینے سے لگی روتی میرال کو دیکھ وہ ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ دبئی سے کب واپس آئی ہیں آپ؟ ان کے سامنے صوفے پر براجمان ہوتے اس نے آمنہ بیگم سے پوچھتے ان کی آغوش میں چھپتی اپنی بیوی کو گھورا تھا۔ الحمدللہ کل ہی واپس آئی ہوں تو سوچا پہلی فرصت میں ہی جا کر اپنی امانت تم سے واپس لے آؤں۔ آمنہ بیگم نے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے اس پر بم پھوڑا تھا۔ وہ یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ میرال اس کے پاس آمنہ بیگم کی امانت تھی۔ میں اپنی چیزیں لے کر آتی ہوں۔ میرال بنا یسفال سے کچھ پوچھے آمنہ بیگم کو مخاطب کرتی اسے صاف نظر انداز کر گئی تھی۔ یسفال نے مٹھیاں بھینچ کر اس لڑکی کی ان پھرتیوں کو دیکھا تھا۔ آمنہ بیگم کے سر ہلانے پر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کیوں آئی ہیں آپ یہاں؟ یسفال نے میرال کے جاتے ہی انہیں کڑے تیوروں سے گھورا تھا، جو اس کی حالت سے محفوظ ہوتی مسکرا دی تھیں۔ اپنی امانت واپس لینے۔ آمنہ بیگم نے اپنی بات واپس سے دہرائی تھی۔ اب وہ بیوی ہے میری، آپ اسے نہیں لے کر جا سکتی۔ یسفال نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ یہ بات اس بیچاری کے سامنے بول دیتے تو تمہاری اکڑ میں کمی نہیں آنی تھی۔ آمنہ بیگم اپنے بھانجوں کی انہی عادتوں کی وجہ سے تنگ تھی۔ اس کے سامنے بھی بول دوں گا، اب آپ جائیں یہاں سے، اور جب تک میرے اور میری بیوی کے درمیان معاملات سیٹ نہیں ہو جاتے اس گھر میں آنے سے اجتناب برتنے کی کوشش کیجیے گا۔ یسفال نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ انہیں دوبارہ اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا، جس پر انہوں نے ٹھیک ٹھاک گھوری سے نوازا تھا اسے۔ پہلے امان اور اب یسفال۔ آمنہ بیگم ان دونوں کی ایک جیسی عادتوں پر مسکرا دی تھیں۔ دونوں ہی اپنی بیویوں کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے اور انہیں اپنی طریقے سے ہینڈل بھی کرنا چاہتے تھے۔ وہ بہت معصوم لڑکی ہے، اسے نرمی سے پیش آنا، اور بہت محبت بھی کرتی ہے تم سے۔ آمنہ بیگم جاتے جاتے بھی اسے ہدایت کرنے سے باز نہیں آئی تھی، جبکہ یسفال ان کو ساتھ لگاتا ان کی اس محبت پر مسکرا دیا تھا، جن کی وجہ سے اس کی زندگی میں ایک بہت ہی پیاری ہستی کا اضافہ ہو گیا تھا، جو اس کی زندگی میں اس وقت داخل ہوئی تھی جب وہ اپنی زندگی کے سب سے سنگین موڑ پر تھا، مگر میرال نے اسے اپنی ذات میں ایسا الجھایا تھا کہ وہ اپنی ذات کے غم تو بھول ہی گیا تھا۔ یسفال آمنہ بیگم کو رخصت کرتا اوپر روم میں آیا تھا، جہاں میرال اپنی پیکنگ کرتی جانے کی تیاریوں میں تھی۔ بیڈ پر اس کا سوٹ کیس رکھا تھا، جبکہ اپنے ہینڈ بیگ میں ساری چیزیں چیک کرتی وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی تھی۔ روم لاک کر کے اندر آتے یسفال کو دیکھ اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ یسفال پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ آمنہ خالہ کے ساتھ۔ میرال نے اپنا سوٹ کیس اٹھاتے مختصر جواب دیا تھا۔ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ یسفال اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لیتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب اچھال گیا تھا، جس کا شیشہ زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہوتا زمین بوس ہوا تھا۔ میرال نے سہم کر اس کی جانب دیکھا تھا۔
सूट केस कैसे खुलकर इसका सारा सामान इर्द गिर्द बिखर गया था। क्यों नहीं जा सकती मैं आपकी इजाज़त के बगैर? मिराल इसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में दबोचते हुए बोली थी। इस वक्त सादे से हुलिये में मुलव्वस यशपाल के करीब खड़ी थी। क्योंकि तुम मेरी मलकियत हो, भारी रकम के इव्ज़ ख़रीदा है मैंने तुम्हें। अब तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी होगी। जो मैं कहूँगा वही करना होगा। तुम्हें मेरे आगे ये नखरे दिखाने और मुझे नज़रअंदाज करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। यशपाल इसे अपने नहायत करीब किए बोलता मिराल को साकित कर गया था। वो भीगी आंखों से इसे तकी गई थी। यशपाल खान अफरीदी की अना एक बार फिर से इसकी मोहब्बत से जीत गई थी। वो इसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करके झुकना नहीं चाहता था, इसलिए इसे अपने पास रोकने की खातिर वो इसे इतने संगीन अल्फाज कह गया था जिसने मिराल के दिल को छलनी करके रख दिया था। वो मज़ीद एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई थी। आई एम सॉरी, सर झुकाए इसने भीगी आंखों के साथ कहते यशपाल खान अफरीदी के दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। वो मुट्ठियाँ भींचे इसके बहते आंसू देख रहा था। रोने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लेते वो होंठों से इसके गिरते आंसू चुनता मिराल को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। मिराल ने घबराकर पीछे होना चाहा था। जब इसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर कमर पर मुड़ते वो इसकी मज़ाहमत तर कर गया था। मेरे करीब आने पर मुझसे दूर होने की इजाज़त भी नहीं है। अपने जज्बात पर काबू ना रख पाते वो झुका था और मिराल के गर्दन के निचले हिस्से पर जगमगाते तिल को अपने होंठों में लेते मिराल की सिसकारी निकाल गया था। नावल जारी है।